अब तक की ताज़ा तरीन पेशरफ्त यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले मुलतवी करने का हुक्म दे दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए मुलतवी करने का हुक्म दिया गया है और ये भी कहा है कि अमेरिका और ईरान की बहुत मुस्बत बात हुई है। इस बातचीत के लहजे को देखते हुए उन्होंने अमरीकी महकमा जंग से कहा है कि ईरानी पावर प्लांट्स और एनर्जी तंसीबात पर हर किस्म के फौजी हमले 5 दिन के लिए रोक दें। इससे पहले अमेरिका ने 48 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ न खोलने पर ईरानी पावर प्लांट को तबाह करने की धमकी दी थी। ईरान ने जवाब में कहा था कि ईरानी पावर प्लांट पर हमले का जवाब खलीजी मुल्कों के पावर प्लांट्स और पानी साफ करने के प्लांट्स पर हमलों से देंगे। ये ताज़ा तरीन अहम डेवलपमेंट पिछले चंद रोज से जो ईरान अमरीका इसराइल कशीदगी जारी है उससे मुतालिक अभी ये ताज़ा तरीन पेशरफ्त सामने आई है। ट्रंप ने कहा था कि 48 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ ना खोली तो पावर प्लांट्स को टारगेट किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए मुलतवी करने का हुक्म दे दिया है और कहा है कि अमेरिका और ईरान की बहुत मुस्बत बात हुई है। इस बातचीत के लहजे को देखते हुए उन्होंने अमरीकी महकमा जंग से कहा है कि ईरानी पावर प्लांट्स और एनर्जी तंसीबात पर हर किस्म के फौजी हमले 5 दिन के लिए रोक दें। इससे पहले अमेरिका ने 48 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ ना खोलने पर ईरानी पावर प्लांट को तबाह करने की धमकी दी थी। ईरान ने जवाब में कहा था कि ईरानी पावर प्लांट पर हमले का जवाब खलीजी मुल्कों के पावर प्लांट्स और पानी साफ करने के प्लांट्स पर हमलों से देंगे। ये ताज़ा तरीन अहम पेशरफ्त जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। आपको ये भी बताएं, इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतज़ाद बयानात सामने आते रहे हैं। आज ये ताज़ा तरीन अहम पेशरफ्त सामने आई है। एक मुस्बत पेशरफ्त है। ईरान से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया गया है और कहा है कि अमेरिका और ईरान की बहुत मुस्बत बात हुई है। इस बातचीत के लहजे को देखते हुए उन्होंने अमरीकी महकमा जंग से कहा है कि ईरानी पावर प्लांट्स और एनर्जी तंसीबात पर हर किस्म के फौजी हमले 5 दिन के लिए रोक दें। इससे पहले अमेरिका ने 48 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ ना खोलने पर ईरानी पावर प्लांट को तबाह करने की धमकी दी थी। ईरान ने जवाब में कहा था कि ईरानी पावर प्लांट पर हमले का जवाब खलीजी मुल्कों के पावर प्लांट्स और पानी साफ करने के प्लांट्स पर हमलों से देंगे। ये ताज़ा तरीन अहम पेशरफ्त। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले मुलतवी करने का हुक्म दिया है। अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर बयान जारी किया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और ये बयान सामने आया, ये हुक्म सामने आया कि ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए मुलतवी करने जा रहे हैं। ये भी कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईरानी हुक्काम से मुस्बत बातचीत हुई है। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ 48 घंटों में खोलने की धमकी दी थी और कहा था कि 48 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ ना खोली तो पावर प्लांट्स पर हमले किए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान। और याद रहे, इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलने की 48 घंटों की डेडलाइन जो दी थी वो आज ख़त्म हो रही थी और उससे पहले ही ये ताज़ा तरीन अहम बयान सामने आया है। और अब देखना ये है कि आलमी सूरत हाल अब इस तनाज़ुर में क्या बनती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले मुलतवी करने का हुक्म दे दिया है और अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए मुलतवी करने का हुक्म दिया है। ईरानी हुक्काम से मुस्बत बातचीत हुई है, ये भी कहा है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। ये अब तक की ताज़ा तरीन अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। जो सूरत हाल बनी है इन दिनों में, जो सूरत हाल बनती रही है, ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड्स वाले मिसाइलों से इसराइल पर नया हमला किया। गुज़श्ता रात गाड़ियों और मकानात को नुकसान पहुंचाया। आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद करने की धमकी रखी। गुज़श्ता रोज़ भी ईरान के इसराइली एटमी मरकज़ के करीब हमलों में 180 इसराइली ज़ख्मी हुए थे। IAE ने बताया कि हमलों के बाद ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। जो इस दौरान सूरत हाल बनती रही है, मुख्तलिफ जो सिचुएशन बनी है उसमें ये भी बात सामने आई कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान के जवाबी हमलों से परेशान दिखाई दिए और ये भी कहा कि इसराइल के लिए एक इंतहाई मुश्किल शाम थी। गुज़श्ता रोज़ ये बयान सामने आया था और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि ईरान की जानिब से ये भी कहा गया कि सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को भी निशाना बनाया है और दीगर तंसीबात को भी टारगेट करने की धमकी दी गई थी। ईरान पर इसराइली और अमरीकी जंग के नतीजे में दुनिया की 20 बड़ी एयरलाइंस को इस दौरान 53 अरब डॉलर्स का नुकसान भी हुआ और बहुत सी पेशरफ्त होती रही इस दौरान। और आज जो ये खबर सामने आई है उसके बाद अमरीकी महकमा जंग से कहा है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कि 5 दिन के लिए मुलतवी कर दिए जाएं जो भी तंसीबात को टारगेट करने का प्लान था। ईरान ने जवाब में कहा था, याद रहे, कि हमले का जवाब खलीजी मुल्कों के पावर प्लांट्स और पानी साफ करने की तंसीबात पर हमलों के नतीजे में किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और ईरान की बहुत मुस्बत बात हुई है।
یاد رہے جو تازہ ترین صورتحال جس سے متعلق آپ کو آگاہ بھی کر رہے ہیں، ٹرمپ نے ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا تھا، جو آج الٹیمیٹم ختم ہو رہا تھا۔ پاور پلانٹس تباہ کرنے کی دھمکی دی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاسداران انقلاب نے خطے میں پانی کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے امریکی صدر کے دعوے کو جھوٹا قرار دیا تھا۔ یہ آج صبح کا بیان ہے، اور جس میں کہا تھا کہ امریکی صدر کا دعویٰ جھوٹا ہے کہ پاسداران انقلاب علاقائی ممالک میں پانی کے پلانٹس پر حملہ کر کے لوگوں کو مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ یاد رہے آج ہی ایرانی پاسداران انقلاب کا یہ بھی رد عمل سامنے آیا تھا کہ بجلی نظام کو نشانہ بنایا گیا تو ہم بھی بجلی کے نظام کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ بجلی نظام کو نشانہ بنایا گیا تو ہماری طرف سے بھی رد عمل سامنے آئے گا، کسی بھی خطرے کا جواب اسی سطح پر دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب نے یہ بھی کہا تھا کہ ایرانی پاور پلانٹس پر حملہ ہوا تو اسرائیلی بجلی گھر سمیت امریکی اڈوں کو بجلی فراہم کرنے والے پاور پلانٹس کو نشانہ بنائیں گے۔ اور جو صورتحال رہی ہے، جو کرنسیز اور اوور آل سٹاک مارکیٹس میں بھی دیکھنے میں آیا اتار چڑھاؤ، ایران جنگ کے اثرات کے نتیجے میں اوور آل مختلف ممالک، جنوبی کوریا کی اگر بات کی جائے تو اس کی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں 17 سال کی کم ترین سطح پر آئی، اور اس دوران مختلف جو عالمی رہنماؤں کے بیانات بھی سامنے آتے رہے۔ فرانسیسی صدر کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے سعودی عرب پر ایرانی حملوں کی مذمت کی، برطانوی وزیر اعظم اور امریکی صدر کی بھی گفتگو ہوئی، اور یہ بھی آج کی ایک ڈیولپمنٹ تھی آج صبح کی، جس میں برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، اور یہ بات ہوئی تھی کہ عالمی شپنگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے آبنائے ہرمز کھولنے پر بھی گفتگو کی گئی تھی۔ عالمی منڈی کی اگر بات کی جائے تو عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا گیا، اور برنٹ خام تیل کی قیمت $113 فی بیرل سے بڑھ گئی، جبکہ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت بھی $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ آج کی اگر بات کی جائے، گزشتہ رات سے جو ایران کی جانب سے جوابی رد عمل آتا رہا، جوابی حملے کیے گئے۔ ایران نے کلسٹر وار ہیڈ والے میزائلوں سے اسرائیل پر نیا حملہ کیا، گاڑیوں اور مکانات کو نقصان پہنچایا، اور ایران نے یہ میزائل مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے کی جانب فائر کیے۔ اسرائیلی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ ایرانی میزائل رہائشی علاقوں میں گرے، گاڑیوں اور مکانات کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ ماہر بین الاقوامی امور ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ہما بقائی صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کس طرح سے آپ اس اہم ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہی ہیں؟ اس سے پہلے ایک دھمکی آئی سامنے کہ 48 گھنٹوں میں آبنائے ہرمز کھولا جائے، اور پھر اس الٹیمیٹم کے ختم ہونے سے پہلے امریکی صدر کا یہ بیان کہ ایران کے پاور پلانٹس پر حملے ملتوی کرتے ہیں 5 دن کے لیے۔ کیسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے، میرا خیال ہے یہ بالکل واضح ہو گئی ہے یہ بات کہ امریکہ ایگزٹ اسٹریٹجی ڈھونڈ رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ بات واضح جو ہوئی ہے وہ یہ کہ جو یہ 3 ہفتے ایران نہ صرف یہ کہ اس جنگ کو سسٹین کر پایا، ریٹیلیٹ کر پایا، اس نے جواب دی، بلکہ وہ ان سم ویز اس کا پلڑا اس وقت بھاری ہے، وہ کمانڈنگ پوزیشن پہ ہے، اور یہ فیصلہ کہ جنگ کس طور روکی جائے گی، کہاں رکے گی، اور ایران اس سے کس طرح کے کنسیشن لے کے باہر نکلے گا، all of this is now the war is in the Iranian court۔ اور جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ کہ اس جنگ کے بعد ان کا خیال تھا کہ ایران اندر سے گرے گا، ایران کو کسی کی پشت پناہی حاصل نہیں ہے، لیکن جس طرح صورت حال چلی تو یہ سمجھ میں آیا کہ امریکہ آئسولیٹڈ ہے، اسرائیل آئسولیٹڈ ہے، اور ایران کو پشت پناہی حاصل تھی بالکل شروع سے بہت واضح طور پر رشیا کی اور امپلیسٹلی چائنا کی، اور ان کے جتنے اتحادی تھے اگر انہوں نے ایران کا ساتھ نہیں دیا تو انہوں نے ایران کو سکویز کرنے کے لیے ان کا ساتھ بالکل نہیں دیا۔ تو اس صورتحال نے ایکویشن چینج کی، اور جہاں پر آ کر میرے خیال میں پیوٹ ہو گئی وار، وہ ہے ایران کی حکمت عملی اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے، کیونکہ جو اکنامک پین انفلکٹ کیا ہے ایران نے تھرو کلوزنگ دی کوریڈورز آف انرجی، وہ اب دنیا کی برداشت سے باہر جا رہا ہے۔ صحیح۔ اور ہما بقائی صاحبہ، پچھلے کچھ دنوں میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متضاد بیانات بھی سامنے آتے رہے، کبھی حق میں کبھی مخالفت میں۔
اس پیش رفت کو کس طرح سے دیکھا جائے؟ کیا 5 دن کے لیے یہ جو حملے ملتوی ہوئے ہیں اس میں آپ آنے والے دنوں میں ایکسٹینشن دیکھ رہی ہیں؟ یہ جنگ بندی کی طرف معاملات جا رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے ایران بھی فار ایور وار میں تو نہیں جانا چاہتا. ایران نے تو شروع سے یہ کہا کہ ہم نے یہ جنگ شروع نہیں کی, اور ایران کے جتنے جوابی حملے تھے وہ کیٹیگوریکلی اس طور تھے جہاں وہ جس طرح کا اس پہ حملہ ہوتا تھا پھر وہ اس کا جواب دیتا تھا. انرجی انفراسٹرکچر پر حملوں کی شروعات اسرائیل نے اور امریکہ نے کی, اور جب اس کو لگتا تھا اسرائیل کو, اور اس کا مجھے ابھی بھی خدشہ ہے, جیسے اسرائیل کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ جنگ سے پیچھے ہٹنا چاہ رہا ہے یا وہ کوئی دوسری راستہ نکالنا چاہ رہا ہے, اسرائیل بغیر امریکن سپورٹ کے یا منشا کے یا انفارم کیے بغیر کوئی ایسا ایکشن لیتا ہے جس سے جنگ میں بڑھوتی آتی ہے, جنگ بڑھتی ہے. اب اس طور بھی اسرائیل ایکسپوز ہوا ہے, اور جو پین انہوں نے اسرائیل پہ انفلکٹ کیا ہے اور جس طرح کی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں وہ بھی اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ شاید اسرائیل کے لیے مشکل ہو رہی ہے, کیونکہ اسرائیل نے تو پریس سے کو کلوز کیا ہوا ہے کہ وہاں کتنی تباہی ہوئی ہے, لیکن تہران نے پریس کھولا ہوا ہے, CNN وہاں موجود ہے, دیگر کنٹریز وہاں موجود ہیں جو رپورٹ کر رہی ہیں. تو ایران اب تک یہ سسٹین کر رہا ہے, لیکن وہاں پہ قوم سمجھی ملک کے ساتھ, اپنی ریاست کے ساتھ کھڑی ہے, اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے, اور ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اپنا سونا زیور دے کے اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں. ان کا ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. امریکہ آئسولیٹڈ ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ریٹنگز ڈراپ ہوئی ہیں, اور سوال اب یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ کیا نومبر میں ہم کوئی ڈبل امپیچمنٹ دیکھیں گے. اس حد تک صورتحال مخدوش ہے امریکہ میں انٹرنلی. پھر اگر آپ دیکھیں کہ کیوبا نے بھی آئل بیچنا شروع کر دیا, تو جو امریکہ کا اسٹیچر تھا, جو ان کی سمجھیے دہشت تھی ان سم ویز, ان کی ہارڈ پاور کی, وہ ڈائلیوٹ ہوئی ہے پچھلے 3 ہفتوں میں. اور اس دوران آپ کے خیال میں عالمی برادری کا, عالمی رہنماؤں کا کردار کیسا رہا؟ اگر خصوصی طور پر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان نے بھی ہمیشہ سے ایک ایسا کردار ادا کیا ہے جس میں ثالثی کی بات کی جاتی ہے. دیکھیے میرا خیال ہے پاکستان تو ڈے 1 سے ان ممالک میں تھا جس کا ایران نے 1 نہیں 2 دفعہ شکریہ ادا کیا. پھر ہم سعودی عرب کے ساتھ بھی سیکیورٹی فریم ورک میں تھے. اس سیکیورٹی فریم ورک کا ہم حصہ ہی اس لیے بنے تھے اور اس کو انسٹیٹیوشنلائز اس لیے کیا گیا تھا ریسنٹلی, کیونکہ جو امریکن سیکیورٹی امبریلا تھی وہ تو چھوٹی پڑ گئی تھی سعودی عرب کے لیے. تو بٹ دس الاؤڈ پاکستان ٹو ایکٹ ایز اے برج اسٹیٹ. وہ سعودی عرب اور گلف اسٹیٹ سے بھی بات کر رہا تھا اور وہ ایران سے بھی بات کر رہا تھا, اور انٹرسٹنگلی وہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بھی ان اے گڈ اسپیس ہے. تو وہ اس وقت 20-22 ممالک شامل ہیں بیک ڈور ڈپلومسی میں جو چاہ رہے ہیں اس جنگ کا خاتمہ ہو جائے, لیکن ظاہر ہے پاکستان کا اس میں اہم کردار ہے. اور پاکستان نے ابھی تک کوشش کی ہے کہ وہ یہ جو ٹائٹ روپ واکنگ ہے اس کو بھی کرے اور ساتھ ساتھ آن دا رائٹ سائڈ آف انٹرنیشنل لا بھی رہے. صحیح. اور یہ بھی کہہ دیجیے گا ہما بقائی صاحبہ, اس دوران اب جو صورتحال بنی ہے, اب یہ حملے 5 دن کے لیے ملتوی کرنے کا حکم دیا ہے, آنے والے دنوں میں آپ کیا فورسی کر رہی ہیں, کس طرف جا رہے ہیں معاملات؟ دیکھیے مجھے جو اسکیپٹسزم ہے وہ اس بات سے کہ اب اسرائیل کے اندر سینیٹی پریویل کرے, اور کیا اسرائیل اب اس جنگ سے پیچھے ہٹنا چاہ رہا ہے یا نہیں. کیونکہ ابھی تک جب بھی امریکہ کوشش کرتا تھا, دونوں دفعہ جب ڈائیلاگز ہو رہے تھے, ایران کا جو اصل غصہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ڈائیلاگ میں چلا گیا تھا, وہ کمپرومائز میں چلا گیا تھا, وہ اکاموڈیشن میں چلا گیا تھا, اور دونوں دفعہ ڈیورنگ کانورسیشنز ڈیورنگ نیگوسیشنز حملے کیے گئے. تو اب ایران گارنٹیز مانگے گا. اور دوسری اہم بات یہ کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ڈرائیونگ سیٹ میں اس وار کے امریکہ ہے یا اسرائیل ہے, کیونکہ اسرائیل نے امریکن فارن پالیسی پہ اس حد تک اثر رسوخ حاصل کر لیا تھا کہ وہ فیصلے لے رہا تھا جن کو امریکہ کو بائی کمپلشن بیک کرنا پڑ رہا تھا. دیکھنا یہ ہے کہ اگر اس ایکویشن میں تبدیلی آئی ہے تو پھر یہ مثبت پیش رفت ہے. اگر دوبارہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس سے جنگ میں انٹینسٹی کا خدشہ ہو تو پھر وی ول بی بیک ٹو اسکوائر ون. لیکن اب میرا خیال ہے کہ گلوبلی یہ کوشش ہے کہ انلیس ہم نے ہاتھ پاؤں باندھ لیے ہیں اور ہم تیسری جنگ عظیم کی تیاری میں ہیں تو یہ ہاسٹیلٹیز رک جانی چاہیے. اور جو آج پیش رفت ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بیک فٹ پہ آئے ہیں, امریکہ بیک فٹ پر آیا ہے؟ میں بیک فٹ کا لفظ نہیں استعمال کروں گی,
لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ وہ ایگزٹ اسٹریٹجی چاہتے ہیں, وہ اس جنگ سے اب اپنی آپ کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں اور ایک بار پھر شاید فرنٹ فٹ پر آ کر اس جنگ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, بیکاز اس جنگ یہ یتیم جنگ ہے, امریکہ میں بھی کوئی اس کو اون نہیں کرتا. اور اب واضح طور پہ امریکہ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اسرائیل کے کہنے پر یہ جنگ شروع ہوئی ہے اور اسرائیل اس جنگ کو رکنے نہیں دے رہا. تو یہ وہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں یہ پیش رفت مثبت ہے اور شاید سینٹی پریویل کرے گی اور ہم بات چیت کی طرف چلے جائیں گے. اور اتنی ایک تو پہلے جون میں جو حملہ کیا تھا اور اس کے بعد اس دفعہ جو اتنی شہادتیں ہوئیں ایران میں, تب بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکی صدر یا امریکہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا اور ایران اپنے پیروں پر قائم ہے اور بھرپور رد عمل دے رہا ہے. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ ایران نے یہ 3 ہفتے اس جنگ کا مقابلہ کیا ہے, ایران تو یہیں جیت گیا ہے. وہ بہت ریزیلینٹ نیشن ہے, وہ پوری سویلائزیشن ہے. انہوں نے 7 سالہ جنگ عراق سے بھی لڑی تھی اور وہ جنگ بھی امریکہ کے کہنے پر شروع کرائی گئی تھی. تو اور لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ اس جنگ کے ایران اس جنگ کے لیے 40 سال سے تیاری کر رہا تھا, لیکن جون 2025 کے بعد تو ریئل سینیریو کے طور پہ اس بات کی تیاری کر رہا تھا کہ وہ فیس ٹو فیس آئے گا اسرائیل کے ساتھ. تو اگر ایک ملک بہت نقصان ہوا ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور وہ اس نقصان کا تاوان بھی مانگ رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے, بالخصوص امریکہ سے, لیکن یہ بات تو طے ہے کہ وہ تنہا کھڑا رہا ہے. بالکل ٹھیک. ہما بقائی صاحبہ, آپ نے وقت دیا جیو نیوز کو, بہت شکریہ آپ کا.